वेलकम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपनी पार्टी के लीडर दिलशाद अहमद मलिक, जो कि वागला वागोरा से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले सर, आपका एशिया न्यूज़ इंडिया में खैर मकदम है। थैंक यू, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, वागोरा विज़र या पूरा इलाका वागोरा का गुप्त अंधेरे में है इस टाइम, तो आपने इसके ऊपर कोई कदम उठाया है? असल में अगर आप मुझे कहेंगे कि ये बहुत अरसे का टाइम था कि जब हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं बिजली के हवाले से, तो अब मैं इस वक्त ये आपसे कहूँ कि हाल हाल ही जो हमारे वागोरा 10 MV जो ट्रांसफार्मर इसमें नया लगाया इन्होंने, इसमें अभी काम बड़ी सुस्ती से चल रही है, जिस तरीके से जहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं। अब मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूँ उन अफसरान से जो इतनी सुस्त रफ्तारी से इसमें काम कर रहे हैं कि लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये जो वो पुराना ज़माना नहीं है जब लोग वो मोमबत्तियाँ जलाते हैं और लालटेन जलाते हैं। ये इस वक्त दौर जदीद का दौर है, जो है इस वक्त है। लोगों के बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रहे हैं, कारखाने मुतासिर हो रहे हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आपके थ्रू, मैं इनको ये कह रहा हूँ कि जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई की, क्योंकि 5-6 दिन हो गए इनको। ये कभी लोगों को बोलते हैं आज, कभी सुबह, लेकिन मैं बराए करम ये जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई करें। ये हमारे जो पावर है बिजली सप्लाई, ये रेस्टोर करें। हम आपके इंटरव्यू से पहले भी सब डिवीजन वातरगाम गए थे, तो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ ने कहा कि 1 या 2 दिन के बाद रिस्टोर होगी, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी 3-4-5 रोज़ से मैं भी ये सुनने में आया है कि कभी ये बोलते हैं सुबह, कभी ये बोलते हैं परसों, लेकिन अभी 4-5 दिन गुजर गए। शायद मुझे लग रहा है कि कोई टेक्निकली इनका कोई या तो फॉल्ट है, या तो और कोई दिक्कत है, या तो वहाँ पे काम करने के हित में ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रांसफार्म जो बड़ा मसला होता है, जो 10 MV जो ट्रांसफार्म अभी तक ये ढूंढ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने फिलफोर इस पे जो एक्शन की, जो ट्रांसफार्म वहाँ पे लाया। ये थोड़ी इनको बिजली वहाँ पे मत बनानी है वतरगाम में, ये ट्रांसफार्म वहाँ बन के आया, इनको सिर्फ रेस्टोर करना है। रेस्टोर करने में कितना टाइम लगता है? हालांकि इनके पास वहाँ मतलब ऑलरेडी इनको करना था कि ताकि लोग सफ़र ना करें, ढांचा वहाँ बनाना था। वहाँ पे जो इनको वहाँ कुछ प्रॉब्लम है वो भी वहाँ हल हो गए। अब मुझे पता नहीं है कि इनको क्या मसला है, तो मैं आपके माध्यम से इनको कह रहा हूँ कि बराए करम जल्द अज जल्द ये हमारी बिजली वागुजार करें, और अगर कोई कमी है तो फिर वो क्लियर लोगों को बताइए क्या मसला है। तो सर, अब हम आपके पॉलिटिकल कैरियर पर आएंगे। तो सबसे पहले आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे, तो क्या वजूहत है आपने वहाँ से रिज़ाइन किया? असल में ये जो मेरा अगर हकीकत ये मानो कि जब मैंने पहले जो वोट मैंने कास्ट किया वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ही किया 2002 में, जब मुफ्ती साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर था, और 2002 में PDP मतलब हुकूमत में आई। तो उस वक़्त यहाँ लोगों के बहुत ही मुश्किलात थे, और मुफ्ती साहब के दौर हुकूमत में लोगों को लगा कि हमें शायद कोई राहत मिला राहत मिला लोगों को कि PDP हुकूमत से। तो उस वक़्त मुझे भी लगा कि लोग तकलीफ़ में हैं, मुश्किलात में, तो मैंने भी PDP उस वक़्त ज्वाइन किया जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ। और उसके बाद मैं भी इस सरकार में रहा, लेकिन उस हिसाब से मुझे नहीं लगा कि ये हुकूमत चली जिस हिसाब से मुफ्ती साहब के दौर में था। और उसके बाद तितर बितर हो गया, और कुछ लीडर उधर एक साइड भागे, कुछ उधर, और मुझे नहीं लग रहा है कि जो पार्टी का निज़ाम था वो सही तरीके से चला। तो इसलिए मैंने बाद में रिज़ाइन किया PDP से। तो उसके बाद अभी भी वो तितर बितर चल रही है। जब 5 अगस्त 2019 का वो फैसला आया हमारा 370-35A, जो हमारी राइट्स हमारे यहाँ कश्मीर के हैं, तो उनको छीना गया। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब इस हित में लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई यहाँ पे, कि हमारा एक है यहाँ पे एक असासा वो 370, हालांकि वो 370 इन्होंने ही खोखला किया हमारे यहाँ से जो लीडर्स रहे हमारी। लेकिन बदकिस्मती से कि लोगों को एक धोखा लगा कि शायद आज तक 70 साल से हमारे लोग वोट देते आए, लेकिन ये 370-35A आज तक इन्होंने मजबूत नहीं किया। तो सर, आप 370 या 35A के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है जब 370 या 35A को हटाया गया था? अभी मैं ये बताऊं कि हाल ही मतलब 1 साल भी अभी बराबर नहीं हुआ, शायद इसी मार्च में 8 तारीख को 1 साल नई जो पार्टी बनी यहाँ पे अल्ताफ़ साहब की अपनी पार्टी, तो इसको 1 साल अभी हुआ है बनने में।
تو اگر میں یہ کہوں کہ یا میں آپ مجھے سوال کریں گے کہ اپنی پارٹی کا موقف کیا ہے، ابھی یہ ان کا موقف ہے کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ واپس دلوائیں گے، الطاف صاحب کا جو موقف ہے اور لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، اور جس حساب سے یہاں پہ جو پارٹی بنی ہے، اپنی پارٹی الطاف صاحب کی جو پارٹی بنی ہے، تو مجھے اس وقت مطلب آپ نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، یہ ایک مطلب راتوں رات مطلب 24 گھنٹوں کے اندر ایک بڑی پارٹی کے حیثیت سے ابھر کے آئی اپنی پارٹی الطاف صاحب کی. شاید یہی مطلب ہو کے آئی کہ الطاف صاحب ایک سنسیئر شخصیت ہے، تو اس حساب سے ادروائز مطلب بہت مطلب سالوں سے مطلب بہت سال لگتے ہیں کہ پارٹی بننے میں. کبھی کسی پارٹی میں 2-3 بندے ہوتے، کبھی 4 بندے، کبھی 5، مطلب ابھی 15-20 سال بھی لگتے ہیں پارٹی بننے میں. تو اس حساب سے جب ہم بات مطلب دیکھتے ہیں کہ الطاف صاحب نے جو پارٹی بنائی ہے، یہ کچھ دنوں کے اندر بڑی پارٹی بن کے ابھر کے آئی لوگوں کے سامنے. الطاف صاحب کا جو موقف تھا ہے کہ ہم کوشش کریں گے، اپنی پارٹی کا بھی موقف، الطاف صاحب کا بھی، ان کا بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کم سے کم کوشش کریں گے راحت دینے کے لیے. تو سر آپ نے اپنی پارٹی جوائن کی، آپ نے این سی کو پریفرنس کیوں نہیں دی؟ آپ نے نیشنل کانفرنس یا کانگریس کو کیوں نہیں جوائن کیا؟ میں یہ چیز بتاؤں، کانگریس کا میں یہ بتاؤں، کانگریس کا یہاں کوئی مطلب نظم و ضبط، کوئی مطلب لیڈرشپ ہی نہیں ہے، یہ میں بتاؤں. خاص کر کشمیر کے حوالے سے پتہ نہیں ان کانگریس کا کیا ہے. حالانکہ جو اگر بربادی ہماری کشمیر کی تو وہ کانگریس نے کی. تو پھر رہی نیشنل کانفرنس کے بعد، نیشنل کانفرنس میں وہ بندہ ہونا چاہیے نیشنل کانفرنس کو جس کو ہم کہتے ہیں ولدی نیشنل. ہم کشمیری میں اس کو ایک کہاوت ہے، اس کو ولدی نیشنل، یعنی ایک وہ اسی خاندان سے ہونا چاہیے جو نیشنلی ہو. کوئی نیا کوئی چہرہ آئے نیشنل کانفرنس میں، اس کا کوئی وجود وہاں پہ نہیں ہے. اور دوسرا رہا کہ ہمارے سنگراما کانسٹیچوئنسی میں یہاں پہ ہمارا مرحوم غلام رسول بٹ صاحب 2 دفعہ ایم ایل اے بنے اور 2 دفعہ اس نے الیکشن جیتا اس ٹائم پہ. چلو میں مانوں کہ اس نے کام اب اس ٹائم پہ اچھا کیا، ٹھیک کیا، تو تبھی وہ 2 دفعہ الیکشن اس نے کنٹیسٹ کیا، لوگوں نے ان کو سپورٹ دیا. لیکن تب سے آج تک مجھے شاید پورا یاد نہیں ہے، ابھی تک نیشنل کانفرنس کا یہاں پہ کوئی مطلب نام نشان نہیں ہے. اور رہی بات نیشنل کانفرنس میں نے جوائن کیوں نہیں کیا، میں نے نیشنل کانفرنس اس لیے چوائس نہیں کیا کہ اگر مجھے آپ سوال کریں گے کہ یہ نیشنل کانفرنس جوائن کیوں نہیں کیا، یہی دیکھنے میں مجھے بھی لگا، آج سمجھ آئے کہ شاید انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ یہی کیا جو آج 370 کے ساتھ ہوا اور 5 اگست کے ساتھ، کیونکہ نیشنل کانفرنس نے یہاں زیادہ تر حکومت نیشنل کانفرنس نے کی. تو اگر انہوں نے نیشنل کانفرنس نے یہاں پہ 370-35 مضبوط کیا ہوتا ہے تو آج ہمیں یہ سفر نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا جو امپیکٹ سیدھا ہمارا ہے ہمارے یوتھ پہ، ہمارے نوجوانوں پہ. ہمارے نوجوان اس وقت بالکل بے روزگار ہے، پڑھے لکھ کر نہ ان کا روزگار، نہ ان کا کچھ. اگر اس کا ذمہ داری وہ نیشنل کانفرنس ہے. تو سر اس وقت اپنی پارٹی کے جو سنگراما کی اگر ہم بات کریں گے، 2 نیتا ہے، شعیب نبی لون صاحب اور آپ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے جو الیکشنس ہے کس کو اپنی پارٹی پریفر کریں گے؟ میں یہ بتاؤں کہ ابھی ڈیلیمیٹیشن کا جو مسئلہ ہے، ہماری جو کانسٹیچوئنسی سنگراما کانسٹیچوئنسی کا ایک نام جو حال ہی انہوں نے کیا کہ ہمارا جو سنگراما کانسٹیچوئنسی نام ختم کر کے ٹنگ مرگ کانسٹیچوئنسی کا جوڑا جائے. تو میں آپ کے مادھیم سے یہ گزارش کروں کہ یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے کانسٹیچوئنسی کے ساتھ ناانصافی ہے. میں گورنر انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ آپ کے مادھیم سے کروں کہ وہ ہمارا وہ جو نام ہے، ایک پہچان ہے ہماری سنگراما کانسٹیچوئنسی، وہ اس نام کو برقرار رکھیں. اگر رہی بات پھر الیکشن کی، الیکشن ایک ٹرینڈ ہوتی ہے. لوگ آج سمجھدار ہے، لوگ وہ پرانے زمانے کے لوگ نہیں ہے. جب لیڈر ہوتا ہے تو گاؤں میں آتے لیڈر تو لوگ اس کے پیچھے دوڑیں گے. آج جو اس وقت لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اس لیڈر پہ جو لوگوں کے کام کرے. اور پھر رہی ڈیولپمنٹ کے بعد، ڈیولپمنٹ دیکھو یہاں آلریڈی ڈیولپمنٹ جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ اس کے لیے ہے. انفرادی طور چل رہا ہے وہ کام، اجتماعی طور بھی چل رہا ہے، لیکن انفرادی طور اگر ہماری ورکر کوئی بیچارہ ووٹ ڈالتے ہیں، اس کا انفرادی طور کچھ اپنے مسائل حل ہونی چاہیے. تو اس حساب سے جو یہاں محنت زیادہ کرے وہی کنٹیسٹ کرے کل کا الیکشن، آنے والا جو الیکشن ہوگا. تو سر کچھ دن پہلے واگورا کے علاقے میں لوگوں نے پروٹیسٹ نکالا تھا بجلی محکمے کے خلاف.
تو لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری جو الیکٹرکسٹی بلز ہے وہ ان میں سب ڈویژن وغیرہ اضافہ کر رہا ہے، تو اس پر آپ سے اعلیٰ ادھیکاریوں سے بات ہوئی؟ جی، جب ہم نے بھی ان کے ساتھ رابطہ کیا، حال میں یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے، کیونکہ یہاں مجھے نہیں لگ رہا ہے باقی ڈپارٹمنٹ، یہاں صرف پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کے پاس مجھے لگ رہا ہے علادین کا چراغ ہے۔ ایک مہینے کی بل 300 اور دوسرے مہینے کی بل 600 اور تیسرے مہینے کی بل 1200۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ علادین کا چراغ صرف ہمارے واگورہ وترگام کے گرڈ اسٹیشن پہ نہیں، یہ بہت ساری ایسے معاملات سامنے آئے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ہے آج تیز، اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ خاص کر کشمیر کے ساتھ، تو مجھے نہیں، یہ سوتیلی ماں کا سلوک جو ہوتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صرف ہمارے کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ ان چیزوں پہ نظر ثانی کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ وہ 24 گھنٹے ہمیں بجلی فراہم کرتے ہیں تو کوئی 1000 کیا 1300 بھی بجلی فیس دے سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس شیڈول کے حساب 24 گھنٹے میں ہمیں جب 4 گھنٹے بجلی بھی نہیں مل رہے تو ہم کس حساب سے 1100 فیس دیں گے؟ دیکھو، سرکار ایسی بننی چاہیے جس طریقے سے کیجریوال نے دلی میں پانی، بجلی، ٹرانسپورٹ سب فری کر دیا۔ سر، آپ نے اروند کیجریوال کی بات کی، تو آپ نے عام آدمی پارٹی کو کیوں نہیں پھر پریفر کیا؟ عام آدمی کا وجود ابھی ہمارے کشمیر میں نہیں ہے۔ اگر بذات خود دیکھو، یہ چھوٹے چھوٹے جو کچھ لوگ اس میں یہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، ابھی یہ ہم دلی سے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ 100 سال کا 150 سال ہم پیچھے ہیں۔ تو پنجاب میں کچھ چینلز ایگزٹ پول پہ دکھا رہے ہیں کہ اروند کیجریوال کی سرکار بنتی ہے۔ دیکھو، جو کیجریوال نے دلی میں لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان پہ اترے ہیں۔ اگر ہمارے دیکھو اسی پہ ہم آئیں گے کہ ہمیں وہ لیڈر ہمارے جو یاد آتے ہیں کہ جن لیڈروں نے ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہمارے لوگوں کے ساتھ، خاص کر ہمارے آنے والے جو نسل ہے وہ ہمارا یوتھ ہے، ان کے ساتھ استحصال ہوا۔ وہ ہے کہ 70 سال یہاں نیشنل کانفرنس کانگریس نے حکومت کیا، انہوں نے ہمارے کشمیر میں کوئی ریسورس نہیں بنائے کہ تاکہ ان کو دلی والوں کو جھکنا نہیں پڑے۔ جب انہوں نے کوئی ریسورس یہاں بھی، جو بھی ریسورس ہمارے کشمیر کے، چاہے ٹوریزم ہے، چاہے پاور ہے، جو بھی ہے، ٹوریزم ریسورس، جو بجلی ریسورس ہمارے، انہوں نے یہ سب سے پہلے ان کو بیچ کے کھایا۔ کوئی حساب مانگنے والا نہیں ہے، جس نے ان کو حساب مانگا اس کو پیسے کے اندر جیل میں ڈالا۔ اچھا، جنہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اس کو جیل میں بند کروایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں چینج آنی چاہیے، مگر اس کے لیے ہمارے یوتھ کو آگے آنا پڑے گا، ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ان کو اگر وہ سامنے نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے اوپر یہی مسلط ہو جائیں گے پھر۔ اور آپ کے مادھیم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو یوتھ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ سامنے آئے، ان کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کریں، تاکہ جس طریقے سے دلی میں کیجریوال جی نے انہوں نے بجلی وہاں فری کی، پانی فری، لوگوں کے اوپر جو وہاں پہ بوجھ بنتا تھا، بجلی، پانی، سب کچھ، اور انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو وہاں سے راحت ملا۔ اسی حساب سے اگر ہمارے کشمیر میں اگر ہم اس حساب سے دیکھیں گے، یہاں پولیٹیشین نے کیا زیرو بھی نہیں کیا اس حساب سے، اور بجائے اس کے کیا دیا ہمارے پولیٹیشین نے، یہ کشمیر کے پولیٹیشین میں اپنی پولیٹیشین جو ہمارے اپنے لیڈر ہیں، انہوں نے کیا دیا، ہمارے نوجوانوں کو پیسے، ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا، اور ہمارے نوجوانوں کو یہاں پہ کس بندوق کے راہ پہ مجبور کیا چلنے کے لیے۔ اس لیے میں آپ کے مادھیم سے یہ کہوں، کبھی ہم اگر موقع ملا اس پر ہم اور لمبی بات کریں گے، تو باقی شکریہ۔ تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا ایل جی ایڈمنسٹریشن کے لیے کوئی میسیج آپ کی؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے میری جناب یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے جو ملازم ہے ان پہ نظر رکھیں، تاکہ وہ لوگوں کو راحت پہنچائے۔ اگر وہ راحت، کوئی ملازم جو 40-50 ہزار تنخواہ لیتے ہیں، سیلری لیتے ہیں، اگر وہ لوگوں کے کام نہیں کریں گے تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس کا کوئی حق بنتا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے اسٹیٹ سے پیسے نکلتے ہیں ان ملازم کے لیے، یہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کا پیسہ، میرا پیسہ، یا یہ اس کا پیسہ ہے جو گھر میں بیچارہ معمولی سا کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس کا پیسہ ہے۔
اور اس لیے ان کا یہ مت سمجھنا کہ ہم یہاں ان کے اوپر مسلط ہو گئے، وہ ہمارے غلام ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ پیسہ ہمارا، یہ آپ کا، یہ میرا پیسہ ہے، اور ان کو کام کرنا چاہیے. جہاں پہ لوگوں کے مشکلات ہیں ان کا ازالہ کرنا چاہیے، لوگوں کے سنوائی کرنی چاہیے، اور باقی کیا ایڈمنسٹریشن اس پر نظر ثانی ایک کرے. آخری سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ پولیٹیکل سفر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2002 سے سٹارٹ کیا ہے آپ نے، جی ہاں، تو آپ کے جو پولیٹیکل آئیکن کون آپ کے نظر میں ہے جس کو دیکھ کر آپ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ میں پولیٹیکل یا پولیٹکس میں آؤں؟ میں بتاؤں کہ 2002 میں جب میں نے PDP جوائن کیا تو اس ٹائم پہ حالات یہاں کچھ اور تھے. بالکل. یہاں اس وقت لوگ نہ تو سڑک ڈھونڈتے ہیں، نہ پل ڈھونڈتے ہیں، نہ کچھ ڈھونڈتے ہیں. اس وقت لوگوں کے اوپر یہاں پہ بہت مشکلات تھے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے راحت ملنا چاہیے. لیکن وہ راحت اس ٹائم پہ لوگوں کو ملا. تو اس کے بعد مجھے لگ رہا اس ٹائم پہ اگر واقعی یہاں کوئی لیڈر ہے وہ مفتی صاحب ہے. لیکن اس کے بعد جب مجھے آج مجھے نظر آ رہا ہے کہ 5 اگست جس طریقے سے یہاں پہ ہوا، میں اس حد تک پہنچا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا سیاست کروں. یہاں لاشوں پہ سیاست نہیں کرنی ہے. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ بجائے سیاست کرنے گھر میں ترجیح بیٹھنے کو دیتا ہوں میں، کیونکہ سیاست کا اب کوئی مزہ نہیں. جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو کوئی اسٹیٹ یہاں UT میں تبدیل ہوتا دیکھا آپ نے، تو اس حساب سے میں سوچتا یہاں سیاست کرنے کا کوئی مزہ نہیں ہے. سر آپ نے اس سے پہلے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے بات کی، تو اپنی پارٹی کا کیا موقف ہے ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں؟ ڈیلیمیٹیشن کا جو ہمارے اپنی پارٹی کا موقف ہے، بار بار انہوں نے آواز اٹھائی کہ ڈیلیمیٹیشن کا جو فیصلہ ہوا یہ غلط ہوا. تو اب کوشش ہمارے لیڈر جو ہماری پارٹی کا چیف الطاف صاحب ہے، وہ دلی گیا. دلی بھی وہاں ان کے ساتھ بات چل رہی ہے کہ ڈیلیمیٹیشن. مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والا جو وقت 1-2 مہینے انہوں نے ٹائم لیا، مجھے لگ رہا ہے کچھ چینجز واپس ہو جائیں گے، امید ہے مجھے. تو آپ کا ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تو یہ تھے اپنی پارٹی کے لیڈر دلشاد احمد ملک. کیمرہ مین ناصر کے ساتھ میں ذیشان قادر، ایشیا نیوز انڈیا.